प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ फौज शफीक और हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर जासिम अल हद्दाद आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। लिसनर्स, प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हमें मालूम है कि आप अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और यही उम्मीद करते हुए हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। और आज हम एक ऐसा मौजू अपनाने जा रहे हैं, पहले इस पर शायद बात हुई मगर ये कि बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इसी पर बात की जाए और वो हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। और इसके अलावा जो बहुत ही अहम वो है कि डायबिटीज़ जो कि बहुत आम है उसमें जो चेंजेस आ जाती हैं आँखों में, डायबिटिक रेटिनोपैथी उसे हम कहते हैं। ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे क्या क्या चेंजेस आती हैं, इस पर भी बात होगी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर उस्मान नईम, आई स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वेलकम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा की तरह हमारी मालूमात में इजाफा होगा। और जैसे मैंने लिसनर्स से कहा कि आज हम कॉन्टैक्ट लेंस पे बात करने जा रहे हैं और अगर पूरी दुनिया में बात करें वो तो हम आपसे ही पूछेंगे, मगर सिर्फ अगर अमेरिका की ही बात की जाए तो 50 मिलियन लोग वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और 2/3 उसमें फीमेल्स हैं। डेफिनेटली बिल्कुल। और इसमें जैसे एज वाइज भी कुछ सर्वे किया गया और उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर जो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं वो आफ्टर 30 हैं, 31 इयर्स पे। तो ये मैं इसकी थोड़ी कुछ आपसे करवाती चलूंगी कि क्या बिल्कुल सही है। पर 8% ऐसे हैं जो अंडर 18 है। अंडर 18 है, सही, बिल्कुल सही। और 17% बिटवीन 18 एंड 24 और आफ्टर 25 जो है वो 75% जो है। मेन आफ्टर 25 अगर आप 30 वाले को भी मिला लें तो फिर वो काफी ज्यादा मेन नंबर वो बेसिकली उसी का होगा। जी जी। जैसे आपने कहा कॉन्टैक्ट लेंसेज, मैं कहूंगा सिर्फ यानी नजर के लिए या उसके लिए एक एज अ फैशन स्टेटमेंट भी यूज होता है बेसिकली। बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली जो यंग एज में जो जैसे टीन एजर्स जो कि हम देख रहे हैं कम है, वहाँ भी यूज कर रहे होते हैं बच्चे। बिल्कुल कि किस तरह के डिफरेंट हर रोज डिफरेंट रंगों की आईज। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। अगर हम देखें या मैं अपनी बात करूं या कुछ तो बड़ा अजीब सा लगता है। बिल्कुल ऐसी ही। आपको पता है कि आज कपड़ों के हिसाब से, आपके कलर के हिसाब से लोगों को शुरू से मेरे ख्याल से एक ये एनिग्मा है कि आंखों का कलर चेंज करना है। ये एक और ये नहीं पता कि सूट कर रहा है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है हमारी साइड पे भी यानी हमारे मुल्कों में भी ये होता है कि आंखें जो है वो नीली या हरी या इस तरह होना चाहिए। सो हम लोग शायद जो अल्लाह की तरफ से जो हमें रंग दिया गया उससे शायद कभी खुश नहीं होता इंसान। बिल्कुल सही बात। तो इसी वजह से शायद उस वजह से शायद उसका मिस यूज भी काफी ज्यादा है कॉन्टैक्ट लेंसेज का। और दूसरा अनफॉर्चुनेटली ये क्योंकि ओवर द काउंटर आपको मिल जाते हैं, उसके अंदर कोई रोकथाम नहीं है, ऐसी कोई प्रिस्क्रिप्शन एज सच नहीं है। आप अगर जाके किसी भी उसको नंबर देंगे तो आपको मिल जाता है कॉन्टैक्ट लेंसेज। उसकी फिटिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उसके ऊपर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। इस तरह की चीजों की वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। जी, इन पर तो हम डॉक्टर साहब जरूर बात करेंगे, अपने लिसनर्स को भी हम अपने साथ लेंगे। और लिसनर्स, आप हमें कोई भी सवाल पूछना हो तो हमारे साथ आइए, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं आप। 66622107 हमारा व्हाट्सएप नंबर और टेलीफोन नंबर भी आप हमारे साथ होंगे 44894299। आई थिंक मैं अभी दोबारा आपको जो है वो नंबर्स जो हैं वो बताती हूँ। और इस तरह से आप कोई ऑडियो भी अगर मैसेज करना हो तो वो भी आप ज़रूर कीजिए और सवाल पूछना हो तो जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार कहा गया हमारे लिसनर्स की तरफ से कि इस पर बात करें। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं पूछना ये चाहूँगी आपसे कि ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, ठीक है, इसकी टाइप्स पर बहुत बात होती है, तो ये मैं जरूर सबसे पहले हम उस पर बात करें क्या है। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज स्पेशली मटेरियल जो कॉन्टैक्ट लेंसेज का वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी चीज है जो आप अपने आंख के अंदर लगाते हैं। आपको पता है आंख एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल बाहर की एनवायरनमेंट से खुली होती है। ओनली बॉडी पार्ट है जो बिल्कुल आपकी आंख एनवायरनमेंट के साथ टच करती है। ठीक है। सो कोई भी चीज आपकी जो बॉडी के अंदर एंटर हो सकती है वो आंख के थ्रू एंटर हो सकती है। जैसे आजकल आपको कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी इस तरह की चीज वो उसके थ्रू आ सकती है। जी जी। सो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंसेज का पहनना, उसका तरीका, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से जब कॉन्टैक्ट लेंसेज यानी शुरू हुए थे 1940s में, उसका मटेरियल होता था PMMA कहते हैं, जो कि काफी रिजिड था, काफी सख्त होता था।
جس کی وجہ سے وہ ہارڈ لینس وہ سورٹ آف ہارڈ لینسز اس سینس میں ہوتے تھے کہ وہ کمفرٹیبل نہیں تھے, وہ ڈیوریبل ضرور تھے بٹ کمفرٹیبل نہیں تھے. سو جیسے جیسے اس میں کہیں کہ جدت آتی رہی, ہم ماڈرن ہوتے رہے, اس کے مٹیریلز ہمیں اور ملتے رہے, سو ایٹ لیسٹ اس کے مٹیریل کو ہم نے تھوڑا اور سافٹ کرتے گئے, بٹ اس کی ڈیوریبلٹی اس طرح ہی کم ہوتی گئی. یعنی سو آج کل ڈفرنٹ ٹائپ آف کانٹیکٹ لینسز, کیونکہ اس کو ڈفرنٹ ٹائپ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کانٹیکٹ لینسز کے اندر ایک سافٹ کانٹیکٹ لینسز اور ہارڈ کانٹیکٹ لینسز یا RGP جسے کہتے ہیں, ریجڈ گیس پرمیبل کانٹیکٹ لینسز ہوتے ہیں. سو جو سافٹ کانٹیکٹ لینسز ہیں وہ نارملی جو ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں, اس کے اندر اگین سافٹ کانٹیکٹ لینسز میں ڈفرنٹ ٹائپ ہوتی ہے, ڈیلی ویئر, ایکسٹینڈیڈ ڈیلی ویئر, اس طرح کی چیزیں. پھر ایکسٹینڈیڈ ڈیلی ویئر میں بھی ڈفرنٹ ہے, یعنی ویکلی, منتھلی, اس طرح کا اس کے اندر کافی زیادہ اس کے مٹیریل کے حساب سے ہے. ہارڈ کانٹیکٹ لینسز بڑی ایک کہوں گا کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جن پیشنٹس کے اندر کوئی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کیراٹوکونس, جس میں آپ کے کارنیا کی شیپ بالکل ریگولر نہیں ہوتی. سو ہوتا کہ ہارڈ کانٹیکٹ لینسز کے تھرو آپ کی کارنیا کی شیپ کو مطلب بہتر کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں. سو وہ آپ کی کارنیا کی شیپ کو سیدھا کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی نظر بھی بہتر ہو جاتی ہے, جو کہ آپ کے گلاسز یہ کام نہیں کر سکتے. اس طریقے کا کانٹیکٹ لینسز بیسیکلی آپ یعنی ریفریکٹیو اور بیسیکلی تھراپیوٹک یوز کے لیے یوز کر رہے ہیں, جس کا ڈیفینیٹلی فائدہ بھی ہے پیشنٹس کو, اور بیسیکلی اس کا یوز پراپر کہوں گا یوز ہے بیسیکلی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اس میں جب آپ نے یہ ہارڈ لینس کی بات کی تو اس میں جیسے دیکھا جائے تو جو ہارڈ لینسز ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں, جیسے صرف اور صرف انہوں نے پیپل ٹائپ کو کور کیا ہوتا ہے, ایسا ہے؟ یہ بیسیکلی جو کانٹیکٹ لینسز ہے, تو کانٹیکٹ لینس ہمارے پورے کارنیا کو کور کر رہے ہوتے ہیں نارملی. بالکل جو ایک وہ دیکھے بالکل ٹوپی کی طرح, بالکل وہ ایکچولی وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی کارنیا کو کس شیپ میں آپ نے لے کے جانا ہے اس حساب سے لے کے جاتے ہیں. بیسیکلی جو کانٹیکٹ لینس کے جو اس کو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں آٹو کیریٹولوجسٹ. تو وہ ہوتا کیا ہے, وہ اسپیشل اس کو جو ہے اس بیسیکلی فٹ کرنے کے آپ کے کارنیا کے میجرمنٹ لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو فٹ کرتے ہیں. پھر جب آپ آنکھ بند کے کھولیں گے, آنکھ بند کر کے دوبارہ کھولیں گے, وہ دیکھتے ہیں کہ کانٹیکٹ لینس اپنی جگہ سے ہلا تو نہیں, کہ زیادہ فٹ کس طرح ہے. تو دیکھیے کانٹیکٹ لینس کا مین مقصد یہ کہ آپ کی کارنیا کی آکسیجن اور اس ساری چیزوں پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے کانٹیکٹ لینس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آکسیجن پرمیبلٹی اس کی کتنی, یعنی کارنیا میں آکسیجن کانٹیکٹ لینس کے تھرو کتنی داخل ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک اور بات, وہ جیسے لکھا ہوتا ہے کہ اتنا پرسنٹ جو ہے وہ ہے 45%, بالکل اس طرح, بالکل. تو اگر وہ ہائیڈرو یس بالکل اس طرح, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات ہے, اس کے اندر ہائیڈروفوبک ہے کہ ہائیڈروفیلک ہے. دیکھیں اب وہ ڈفرنٹ مٹیریل کا ڈفرنٹ وہ یعنی اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے بیسیکلی, وہ پرائز بھی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح نمبرز کے اندر اس کے اندر ڈفرنٹ آ جاتا ہے. آپ کی اگین سافٹ کانٹیکٹ لینسز جیسے ہائیڈروفوبک آج کل نارملی یوز ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی آکسیجن کتنی پرمیبل کر دیتے ہیں. اور کیونکہ دیکھیں ٹیئر فلم ہے آنکھ کے اندر جو آنسو ہوتے ہیں وہ آپ کی نارملی کارنیا کو بیسیکلی نیوٹریشن پرووائڈ کرتی ہے. سارا جو آپ کی کارنیا کو جتنے بھی خوراک آ رہی ہے وہ اس کے تھرو آ رہی ہے بیسیکلی, اور باہر سے ہوا کے تھرو آکسیجن آ رہی ہے. سو جب آپ کے کارنیا پہ جتنا ڈبری صاف ہوتا ہے, ہم دن میں جو ہے کتنی دفعہ بلنک کرتے ہیں. سو جو بلنک بار بار کرتے ہیں بیسیکلی اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے آنکھ کی صفائی کرنا, کیونکہ آنکھ کھلی رہتی ہے. جب آپ بلنک نہیں کرتے آنکھ ڈرائی ہو جاتی ہے, آنکھ کے اندر ایک طرح کا کچرا جمع ہو جاتا ہے, وہ سارا کچھ صاف نہیں ہوتا. سو جب آپ کانٹیکٹ لینسز وغیرہ لگاتے ہیں جو کہ بالکل صحیح طرح فٹڈ نہیں ہے یا خراب ہیں یا کوئی اس طرح کی اس کے اندر پرابلم ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے کارنیا کے اندر پرابلمز آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اگر آپ کا کارنیا کے اندر کوئی انفیکشن ہو گئی, کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی, تو وہ بیسیکلی آپ کو نظر جو ہے ساری زندگی کے لیے افیکٹڈ ہو جائے گی. تو اس لیے یہ کافی ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی آکسیجن پرمیبلٹی کتنی ہے, اس کا مٹیریل کیا ہے, اور آپ کو سوٹ کرتے ہیں کہ نہیں. آپ کوئی بھی یعنی جا کے یعنی کسی ایسے مقصد کے لیے کہ جب آپ کو ضرورت نہیں ہے کانٹیکٹ لینس پہننے کی اور جس سے آپ کو نقصان ہوگا الٹا, وہ نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جیسے اوور دا کاؤنٹر جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ لیتے ہیں اور مل جاتے ہیں, تو اس میں جیسے آپ نے بات کی کہ سائز کا اور یہ ڈفرینٹ, تو کیا ہر ایک کا جو بال سائز ہے یا کارنیا کا سائز ایک ہی جیسا ہوتا ہے کہ ہم ویسے خریدنے جا کے, تو پھر کیا نارملی دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ فٹڈ
नॉर्मली सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज या इस तरह के कॉन्टेक्ट लेंसेज उसके अंदर अगर आपने सिर्फ एक दफा पहने, जैसे कुछ लोग सिर्फ पार्टीज या इस तरह चीजों के लिए पहनते हैं, खास ओकेजन्स के लिए पहनते हैं, यानी वो एक डिफरेंट तरह के लिए यूज कर, जिस बंदे ने रोज डेली वेयर के लिए पहनने हैं और फॉर एग्जांपल उसने एक दफा कॉन्टेक्ट लेंसेज ले भी लिए और वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको जाके एक यानी ऑप्टोमेट्रिस्ट से या उसके स्पेशलिस्ट से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, सारों से चेक जरूर कराना चाहिए कि वो फिट हो रहे हैं कि नहीं। यानी फॉर एग्जांपल आप कॉन्टेक्ट लेंस लगा पहनते हैं और आपकी आंख लाल हो जाती है, या आपका कॉन्टेक्ट लेंस लूज रहता है, आपको फील हो रहा है कि गिर रहा है बाहर, या इस तरह फील हो रहा है कि हिल जाता है और आपको नजर नहीं सही आ रहा। जब आंख बंद करके खोलते हैं तो आपको महसूस होता है कि थोड़ी देर के बाद धुंधला होता है, फिर सही होता है। इसका मतलब वो अपनी जगह पे फिट नहीं हो रहा सही। उसके अंदर काफी सारी वजूहत हो, या तो कॉन्टेक्ट लेंस का साइज नहीं ठीक, या आपकी कॉर्निया की शेप उसके हिसाब से ठीक नहीं है, मल्टीपल इश्यूज यानी हो सकते हैं। सो इस वजह से वो जरूरी है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है एक चीज से, ये नहीं जरूरी कि आप उसको जबरदस्ती पहनी जाएं, उसके लिए जरूरी है आप चेकअप जरूर कराएं कि आप चेक करें उसको कि वो आप उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस ऐसा यानी डेंजरस और इस तरह नहीं कहते कि ना पहने या इस तरह, उसका काफी ज्यादा यूजेस हैं और प्रॉपर तरीके से अगर उसे यूज किया जाए इट्स क्वाइट हेल्पफुल। तो डॉक्टर साहब, क्या जैसे आपके प्रैक्टिस में किस तरह से अगर आई साइड वीक है और ग्लासेस जो हैं वो यूज कर रहे होते हैं, तो क्या आप कब उन्हें रिकमेंड करते हैं या पेशेंट खुद से आपको कहता है कि हाँ बिल्कुल, जैसे लेंसेज लेने हैं? पेशेंट प्रेफरेंस तो फर्स्ट ऑफ ऑल है। इन कुछ केसेस में जैसे मैंने आपको ना केराटोकोनसिस और जिसमें कॉर्निया की शेप ठीक नहीं है, उसके अंदर उस केसेस में बेसिकली नजर आ रही होती है कि वो बिल्कुल कॉर्निया की एक्चुअली अल्ट्रासाउंड होते हैं कॉर्निया के भी, जिसके थ्रू आपको पता लग जाए, उसे टोपोग्राफी वगैरह कहते हैं, जिस तरह के वो स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है जिसके अंदर आपकी कॉर्निया की जो शेप है वो आपको पता लग जाती है कि सही है कि नहीं, कहीं से कॉर्निया यानी ज्यादा थिक है या कॉर्निया थिन है, इस तरह की चीजों से। उस केसेस में हम लोग पेशेंट को यानी स्पेशली कहते हैं कि आप नहीं, आप ये नंबर का जाके यानी फार्मेसी से या ऑप्टोमेट्रिस्ट से जाके जो स्पेशल ऑप्टिशियंस हैं वो स्पेशल प्रिपेयर करते हैं कॉन्टेक्ट हार्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज जो आपको स्पेशल प्रिपेयर करके देंगे, उसके लिए पहने। ग्लासेस हार्ड होते हैं क्योंकि आपने शेप को चेंज करना होता है कॉर्निया का। अगर कॉर्निया की शेप नहीं चेंज होगी तो कॉन्टेक्ट लेंस बैठेगा नहीं उसके ऊपर से। तो सब जैसे कि आपने कहा 1940 से जो हार्ड लेंसेज हैं वो आए, 1971 में सॉफ्ट लेंसेज स्टार्ट किए, मगर अब जो है वो 90% तक सॉफ्ट लेंसेज वो यूज किए जा रहे हैं। तो फिर क्यों फिर ये कहा जाता है कि कभी कभी हार्ड लेंसेज को भी प्रेफर किया जाता है, तो क्यों ऐसा? क्यों? इसी वजह से जो कुछ लोगों की शेप कॉर्निया की ऐसी होती है, सॉफ्ट ही बेहतर, वैसे सॉफ्ट बेहतर है क्योंकि सॉफ्ट को उतारना आसान है, सॉफ्ट को पहनना आसान है, सॉफ्ट कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं। हार्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज एक्चुअली कंफर्टेबल कुछ लोगों को सूट करते हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करते। इस वजह से आप देखना ज्यादा परसेंटेज सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज की। मगर डॉक्टर साहब कुछ लोग जो हैं मतलब इस तरह से प्रेफर इसलिए करते हैं कि वो जो हार्ड लेंस है वो पूरी तरह से बैठ भी जाता है और सिर्फ प्यूपल में, बाकी उसका जो हमारी कॉर्निया है वो थोड़ा स्पेयर उसमें स्पेयर है। बिल्कुल उसके फायदे हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा रहता है, लेकिन मसला उसका ये है कि सारे लोग उससे कंफर्टेबल नहीं रहते क्योंकि जब आप ब्लिंक करते हैं आपको महसूस होता है कि कोई चीज आपकी आंख के अंदर है क्योंकि उसका मटेरियल थोड़ा टफ होता है सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज के मुकाबले। आप सोचिए ना कोई आंख के अंदर कोई चीज हो आपके, तो आपको जब बंद करें तो आपको महसूस होगा कोई चीज आपके आंख के अंदर है। तो सारे लोग उससे बेसिकली कंफर्टेबल नहीं रहते। कुछ लोग अगेन सारी जिंदगी वो हार्ड कॉन्टेक्ट, उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, उसके साथ आप सो सकते हैं, ऑक्सीजन जैसे आपने कहा परमिबिलिटी ज्यादा है, ये सारी चीजें उसके फायदे है। बट कंफर्टेबल लेवल सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज का लोग ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अगेन उतारना आसान है, आप कभी भी उसको उतार के चेंज कर सकते हैं, लेना आसान है। आप हार्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज आपको एक स्पेशल नंबर बनवाने पड़ेंगे, साइज सब कुछ होगा। सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज आप जब मर्जी जाके जिस मर्जी कंपनी का जैसे मर्जी जाके ले सकते हैं। सो वो कंफर्टेबिलिटी और यानी अवेलेबिलिटी उसकी ज्यादा है उसके मुकाबले। डॉक्टर साहब जब टाइप्स की बात हुई, आपने कहा कि डेली वेयरिंग, 1 वीक, वीकली, मंथली, 3 मंथ्स, फिर 1.5 ईयर तक भी होते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखने में तो एक ही जैसे लग रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर वही ऑक्सीजन परमिबिलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो उसकी वाटर कॉन्टेंट मटेरियल का कुछ होता है जैसे डिस्पोजेबल। देखिए ऑक्सीजन परमिबिलिटी जब है वो ऐसी होती है, जब ओल्ड पीएम में प्लस सिलिकॉन प्लस उसके अंदर आजकल डिफरेंट मटेरियल्स वो सारों को मिक्स करके डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मटेरियल यूज करके आजकल नए टेक्निक्स आ गई हैं, सो उसको बनाते हैं।
اب اس کے اندر پھر کوئی ہائیڈرو جو واٹر کنٹینٹ ہے اس کا زیادہ کر دیتی ہیں, واٹر کنٹینٹ یعنی کم کر دی, اس طرح کی چیزیں. واٹر کنٹینٹ اگر زیادہ ہوں گے جیسے کہ ان کے ابو 50 بھی ہیں کچھ کمپنیز کے, تو وہ زیادہ بہتر ہیں اصولاً یس جی, لیکن بات سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں ڈیلی ویئرنگ ہے ایک لینسز, تو اس کے علاوہ ایکسٹینڈیڈ ویئر ہیں, تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں ڈیلی ویئر نارملی جیسے نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ روز پہننے. اگین ڈیلی ویئر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے پہن لیا آپ نے اتارنا ہے, یعنی ایک دن کے لیے, ایک دن میں آپ نے ایک دفعہ پہننا ہے بس. اچھا ڈیلی ویئر آئی مین دوبارہ پہن سکتے ہیں لیکن یعنی آپ نے اتار لینا ہے. مقصد اس کا کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو آکسیجن وغیرہ آپ کی آنکھ کے اندر جا رہی ہے وہ آپ کی زیادہ نہیں جا رہی, کارنیا کو نہیں مل رہی. سو جب اگر آپ اس کے ساتھ سو جائیں گے تو آپ کی کارنیا کی آکسیجن بالکل بند ہو جائے گی. آپ کے واٹر جو کارنیا کے اوپر جو بیسیکلی پھر وہی بات کہ کارنیا کو واٹر کی کافی زیادہ ضرورت ہے, یعنی ٹیئر فلم کی بہت ضرورت. کارنیا ٹیئر فلم کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا. جن لوگوں میں ٹیئر فلم کم ہو جاتی ہے, جن کو خشکی ہو جاتی ہے, ان کا کارنیا بھی ڈرائی ہو جاتا ہے اور ان کو کافی زیادہ کارنیا ان کا خراب ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر جیسے ہم نارمل ہے نارمل ہی جیسے کہ اے سی لگے ہوتے ہیں تو وہ ڈیہائیڈریشن اور آنکھ اور موبائل اینڈ ساری چیزوں سے باہر لوگ کام کر رہے ہیں. بہت سارے ٹیئر جو فلم ہیں جو ڈراپس ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. دنیا کے اندر آج کل جو سب سے بڑی یعنی نئی آپتھالمولوجی کے اندر کہوں گا ٹیئر فلم ایب نارمیلٹیز, کیونکہ ہمیں اب آ کے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے اندر کتنی زیادہ چیز. تو آپ یہ دیکھیں نا اوور دا کاؤنٹر آئی لوبریکنٹ آئی ڈراپس آپ کو کتنے مل جاتے ہیں. سیم لائک کانٹیکٹ لینسز, وہی بات اس کی ہے, یعنی کہ آپ کو اتنے زیادہ ٹائپ کے مل جاتے ہیں کہ ہر کمپنی اس کی طرف توجہ دے رہی, کیونکہ پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر کس طرح سے ڈاکٹر سے آلویز دو چیزیں اس کے اندر, ڈاکٹر سے کنسلٹ, اور دوسری چیز یہ کہ آپ کس چیز سے کمفرٹیبل. دیکھیں مریض کے لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ خود کس چیز سے میں ایک چیز آپ کو لکھ کے ضرور دے سکتا ہوں, لیکن آپ نے وہ ڈالی, ہو سکتا ہے آپ کو اس سے الرجی ہوگی, اس کے اندر پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو پریزرویٹیو سے سو کبھی کبھار وہ ہٹ اینڈ ٹرائل والا میتھڈ ہوتا ہے. کبھی کبھار آپ کو ایک دفعہ دیکھ کے ڈفرنٹ کمپنیز ڈفرنٹ پریزرویٹیو فری بھی ہے آج کل, تو اس طرح کے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی بھی لمٹ ہوتی ہے. کچھ کی ڈیوریبلٹی زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ دیر رہتے ہیں, اگین پریزرویٹیوز کے ساتھ کچھ کم رہتے ہیں. تو آپ کو سارے وہ دیکھنے پڑتے ہیں کہ کون سا سوٹ کرتا ہے آپ کو. اور ڈاکٹر صاحب ایکسٹینڈیڈ ویئر اس پر میں ایکسٹینڈیڈ ویئر دیکھیں اس کے اندر اگین وہی آ گیا جی, ویکلی ٹو منتھلی ٹو ایئرلی ساری چیز. میں اگین منتھلی اور ویکلی اور ساروں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پہن کے سو جائیں, سب کچھ کر لیں, اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا. یہ مین مقصد کوئی بھی ہمارے پاس آتے پیشنٹس, اگین ہمارے پاس کافی زیادہ پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کی کورنیل ایبسسس کورنیل انفیکشن ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ رات کو, کیونکہ اگین کانٹیکٹ لینسز وہ کوئی اسپیشل اوکیزن کے لیے پہنتے ہیں, رات کو لیٹ ہو گئے, ادھر سے واپس آئے, سو گئے اور اس کے ساتھ ہی سو گئے, صبح اٹھے تو پتہ لگا کہ وہ پھر نہیں اتارے اور دوبارہ اسی یوز کرتے رہے. اگین آپ آ کے ہمیں ضرور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس پہ تو لکھا ہوتا ہے ایکسٹینڈیڈ, لیکن آنکھ آپ کی اپنی ہے, احتیاط آپ نے خود کرنی ہے. اگر آپ کو ایک دفعہ آنکھ کے اندر انفیکشن ہو گئی, کورنیا میں کوئی کچھ ہو گیا, تو نظر آپ کی افیکٹڈ ہوگی, اس لیے احتیاط آپ کو خود کرنی چاہیے. یعنی کانٹیکٹ لینس اتارنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بیسیکلی, اور اس احتیاط سے یعنی اگر آپ کی آنکھ بچ جاتی ہے اور آپ کی نظر بچ جاتی ہے, تو میرے خیال سے وہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو آپ زیادہ تر اس طرح یوز نہ کیا جائے, اسپیشلی قطر وغیرہ کے اندر, کیونکہ ادھر جو ہے ڈرائینس زیادہ ہے, اس طرح کی چیزیں زیادہ ہے. اگین ینگ لوگ فار ایگزامپل آپ کہیں پارٹی بھی گئے, آپ نے میک اپ بھی ساتھ کیا ہوا ہے, کیا آنکھ کے اندر جا رہا ہے, آپ کے ہاتھ کیا لگ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر. یعنی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے وہ ساتھ کچھ شاید آنکھ کے اندر کوئی ہاتھ بھی لگ گیا, کوئی کھانا کھایا, اس کے بعد پھر آنکھ میں ہاتھ لگ گیا, کچھ چیز ہو گئی, اس طرح کی چیزیں کو احتیاط نہیں ہوتی. یعنی سو اس وجہ سے وہ کانٹیکٹ لینس کے ساتھ اگین وہ زیادہ انفیکشن اور بری طرح آ جاتی. یہ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ, اس لیے میں نے یہ اس کا ایکسٹینڈیڈ ویئر کا پوچھا آپ سے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہی ہے کانٹیکٹ یہ ایکسٹینڈیڈ ویئر لے لیے, تو ہم نے بہت زیادہ یہاں پر جیسے ہر جگہ ہی ہے کاسٹلی ہیں, تو وہ لے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیف ہو گئے ہیں, اپنی آنکھوں کو بالکل سیف کر لیا ہے, 15 دن تو آرام سے گزر جائیں گے اسی طرح سے. بالکل ایسی. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیوں اگر ضروری ہے کہ ہر روز ہی اتارا جائے یا 2-3 دن وہ. دیکھیں کانٹیکٹ لینس کے ساتھ سونا ڈینجرس ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے 80% بندے
بالکل صحیح نہیں, لیکن آپ ہو سکتا ہے ان 20% میں سے ہو کہ جن کو انفیکشن ہو گئی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی آنکھ کے اندر ڈرائینس ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی آنکھ کے اندر کچھ انفیکشن, فار ایگزامپل آپ کی آنکھ لال تھی, لوگوں نے احتیاط نہیں کی اور آنکھ کے اندر لگا لی, یا کوئی فلوئڈ نہیں صحیح تھا, کچھ نہیں صحیح تھا. احتیاط بہتر ہے اس چیز سے کہ آپ کی آنکھ میں انفیکشن ہو جائے, اسپیشلی ینگ پیشنٹس کے اندر. یعنی یہ ہمارا روزانہ کے ہم پیشنٹ اس طرح کے دیکھتے ہیں جن کو کافی زیادہ انفیکشن ہو جاتی ہے. سو یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, اور یہ ضروری ہے کہ احتیاط اس سینس میں کریں کہ ٹھیک ہے ایکسٹینڈیڈ وے, چلے ایک دفعہ کبھی ہو بھی گیا, آپ سو بھی گئے اور آپ ٹھیک رہ گئے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو ایک طرح کی عادت بنا لیں. اس بات کی ضرور احتیاط کریں کہ اس کو چینج کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے, ہمیں جوائن کیا ہے, نام آج پھر نہیں انہوں نے بتایا, یہ ہیں SMS واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا کووڈ کا ہے تو اس میں بھی تو ہاتھ لگتا ہے لینسز کو, تو کیا اس وجہ سے بھی جو آنکھوں میں بھی اس کی وجہ سے کووڈ جو ہے وہ ہوا, کووڈ-19؟ دیکھیے آپ کے پاس جو پیشنٹس آئے ہمارے پاس ادھر نہیں آئے, لیکن انہوں نے 2-3 ٹیئر فلمز اور اس طرح کی تھی, ان کو کووڈ کے وائرسز اس میں سے نہیں ملے. بٹ لیکن احتیاطاً انہوں نے ساروں نے کہا تھا کہ ایک سمٹم کنجکٹیوائٹس ہو سکتا ہے, یعنی آنکھ کے اندر لال بن ہو سکتا ہے, کیونکہ بیسیکلی وہ یعنی اڈینو وائرلز اور یہ سارے انفیکشن جو کہ آپ کو نزلہ زکام کرتے ہیں وہ نارملی آنکھ کو بھی افیکٹ کرتا ہے. کیونکہ جب ہم جیسے بتاتے ہیں پروٹیکٹیو کہ اپنی جو آنکھوں کو بھی آپ نے ہاتھ میں لگانا, سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, اور باقی جو ہاتھ دھونے, مطلب اس طرح سے اس میں آئیز کو بھی امپورٹنس اسی طرح احتیاطاً یہی کہا ہے. آج تک جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں ٹیئر فلمز میں کووڈ کے وائرسز نہیں ملے. سو بٹ اگین کووڈ ایک نئی چیز ہے, ہمیں اسٹل ابھی فل انفارمیشن اس پہ نہیں ہے. سمٹمز کے اندر ضرور کنجکٹیوائٹس تھا, لیکن اس کے اندر بھی کیونکہ جب آپ کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو آپ کی آنکھ آٹومیٹکلی افیکٹڈ ہو جاتی ہے اس کے اندر. بٹ جب انہوں نے اس کو یہ دیکھا, مے بی اگین یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے تھرو یعنی آنکھ کے تھرو چلا گیا ہو, انٹر ہو گیا, تو اس کے اندر احتیاط بہت ضروری, ہاتھ صاف اور یہ ساری چیزیں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ پوری کرنی چاہیے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے میں بتا دیے اس کی ٹائپس اور یہ کہ کس طرح سے. اچھا, اس کی جو آپ نے کہا کہ فرسٹ ٹائم اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائے, یا کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, کون سے لینسز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, سائز آف اس کا جو ہے کارنیا وہ کیا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ پہلے کانٹیکٹ لینسز پہن کیوں رہے ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی پیرنٹس کے لیے بھی اور ان کے یعنی آگے سے جو پہن رہا ہے اس کے لیے بھی. فیئر انف کہ آپ کو پہننا نو پرابلم, لیکن آپ کو پہلے یہ یعنی اس کو پراپرلی یوز کرنا آنا چاہیے. نارمل آپتھالمولوجی ایگزامینیشن امپورٹنٹ ہے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ آپ کی آنکھ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو کانٹیکٹ لینس کو افیکٹ کر سکتی ہے. نارملی اگین یعنی ویسٹرن ورلڈ کے اندر, امریکہ وغیرہ کے اندر ساری جگہ پہ کیونکہ آپٹومیٹرسٹ نارملی پوری آنکھ کا چیک اپ کر سکتے ہیں, اسی لیے وہ کانٹیکٹ لینزز لکھ کے دے سکتے ہیں. ادھر ہمارے پاس قطر میں آپٹومیٹرسٹ نارملی ان کے پاس سلٹ لیمپ وغیرہ نہیں ہوتا ہے, اسی لیے ہمیں ہاسپٹلز یا ہیلتھ سینٹرز میں چیک اپ پراپر چیک اپ کرنا پڑتا ہے. سو نارملی سب سے پہلی چیز ویژن, کیا آپ کا ویژن ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کا ویژن ٹھیک نہ ہو, آپ کے پاس نمبر ٹھیک نہ ہو. اگین کبھی کبھار آپ کا اینک کا اور کانٹیکٹ لینزز کا نمبر ڈفر کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ضروری ہے آپ پراپر چیک کریں. کارنیا کا سرفیس ٹھیک ہے کہ نہیں, ڈرائنس تو نہیں آنکھ کے اندر. اگر آپ کو ڈرائنس ہے تو کیا آپ کانٹیکٹ لینزز پہن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کہ نہیں ساتھ لوبریکیشن زیادہ یوز کریں. اگر آپ نے پہننی ہے تو یعنی کوئی ڈراپس وغیرہ ایکسٹرا جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے اس کے اندر, کیونکہ ڈرائنس اس کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے کانٹیکٹ لینزز کے بعد. اس کے بعد اگین آف کورس آپ کی ساری چیزیں کہ آپ کو کنجکٹائیوا یہ ساری چیزیں صحیح ہیں, کوئی انفیکشن تو نہیں آپ کی آنکھ کے اندر, آپ کے سرفیسز آکولر سرفیسز اسے ڈیزیزز کہتے ہیں, وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. پھر اگین مقصد آپ کے نظر کے لیے اگر آپ یوز کرنی ہے کہ آپ صحیح نمبر کو اس کو پہن رہی ہیں کہ نہیں, ضروری ہے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے. فٹنگ کے لیے جیسے پہلے کہا کورنیا کے لینتھ ڈائمیٹر اگر کوئی یعنی اب نارمیلٹی ہے اس کے اندر, تو کیا سافٹ کانٹیکٹ لینزز صحیح رہیں گے کہ وہ دوسرے صحیح رہیں گے, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں جیسے آئی سائٹ کا جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ایک تو پلین ہوتا ہے, دوسرا ہے کہ اینگولر ہے, مطلب اینگل ہے.
سلینڈریکل اور سفیریکل. اور اس میں ایک اسٹیگمیٹزم ہے عام, جیسے سلینڈریکل, جیسے کہ ہمارے لسن سن رہے ہیں جو گلاسز پہنتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے. اس میں پوچھوں گی کہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ تھا کہ جو لینسز ہیں وہ اسٹیگمیٹزم والے, اینگولر فیلڈ والے جو جن کی آئی سائٹ ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی تھا. اب ایکچولی نئے جو دیکھو گے, ایک جیسے آپ نے کہا ایک سفیریکل نمبر ہوتا ہے, ایک سلینڈریکل. جو سلینڈریکل نمبر ہوتا ہے وہ اسٹگمیٹزم, یعنی آپ کی جو نظر ہے وہ دو اینگلز پہ خراب ہے. ٹھیک ہے. نارملی اگر سفیریکل ہے -2 لگا لیں, سو اس کا مطلب آپ کی صرف -2 ہے دونوں میڈینز میں. لیکن اگر آپ کا -2 اور -1 ہے تو ایک سائڈ پہ -2 جا رہا ہے, دوسری سائڈ پہ -1 ہو. اس کیسز میں ایون آپ کے گلاسز بھی جو بنتے ہیں وہ اسپیشل, یعنی آپ کو لگانا اسپیشل ہوتے ہیں. کانٹیکٹ لینزز کے لیے بیسیکلی وہ اس کو ٹورک کانٹیکٹ لینزز کہتے ہیں. وہ ٹورک کانٹیکٹ لینزز آج کل مل جاتے ہیں جو آپ کے اسٹگمیٹزم کو بھی صحیح کر دیتے ہیں. اسی طرح ہارڈ کانٹیکٹ لینزز آپ کو اسپیشل طریقے سے بنا کے دے دیتے ہیں جو آپ کا اسٹگمیٹزم بہتر کرتے ہیں. اچھا, تو اس کے اندر آج کل اسٹگمیٹزم کانٹیکٹ لینزز کے تھرو بہتر ہو جاتا ہے اور ان کے لیے بن جاتا ہے, انٹل کہ آپ کا نمبر کچھ بالکل آکورڈ سا ہو اور آپ کا اسٹگمیٹزم اتنا زیادہ ہو کہ اس نمبر کا, کیونکہ اگین جیسے گلاسز کی بھی اور کانٹیکٹ لینزز کی بھی ایک لمٹ ضرور ہے. اگر آپ بہت ہائی نمبر پہ چلے جاتے ہیں تو اس کو مولڈ کرنا اور اس کو اس طریقے سے بنانا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب اس کی کمپلیکیشن پہ ضرور بات کریں گے جو کہ بہت ہی اہم ہے. آپ سے میری سارے باتیں پوچھ لی, کیسے یوز کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اور یہ کہ اس سے پہلے ایک اور بات کہ جب ہم انہیں کلین کرتے ہیں تو وہ ذرا پروسیجر بتا دیجیے. ایک تو اس میں جیسے واٹر وہ ہوتا ہے اس کا سولوشن, اس کا بہت امپورٹنٹ سولوشنز اور ٹیبلٹس. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایکسپائری ڈیٹ اس کی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. سب سے امپورٹنٹ چیز کسی بھی سولوشن کی, کیونکہ سب سے ایک امپورٹنٹ غلطی جو ہوتی ہے میرے حساب سے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں چیک کی جاتی. فار ایگزامپل آپ نے ایک لے لیا ہے اور آپ کو پتا ہے مہینہ کہ 2 مہینے کہ سال ہے, وٹ ایور اس پہ ہے, اس کو یہ ضرور دھیان رکھا جائے کہ وہ ایکسپائر نہ ہو. وہ ضروری ہے کیونکہ دوسری چیز فار ایگزامپل آپ نے کہیں فار ایگزامپل ایک گرم جگہ پہ رکھا ہوا ہے یا کہیں باہر رکھا ہوا تھا اور کہیں صحیح جگہ پہ نہیں پڑا ہوا تھا, اور فار ایگزامپل سم ٹائم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کیمیکل ہے, سو کوئی کیمیکل کے اندر کوئی چیز ہو گئی یعنی خراب ہو گیا, یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کلر صحیح نہیں ہے اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ نارملی کلیئر ہوتا ہے. وہ ایکسپائر نہیں ہوا تب بھی اگر اس کا کلر سیم نہیں ہے, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز کانٹیکٹ لینس کے سولوشن میں بیکٹیریا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سوڈومونس. سوڈومونس کا بیکٹیریا نارملی سولوشن کے تھرو, پانی کے تھرو, اس کے تھرو آتا ہے. بہت ڈینجرس, وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ انفیکشن کرتا ہے اور موسٹ کامن سورس آف انفیکشن ان کانٹیکٹ لینس ویئررز ہے. سو اس وجہ سے وہ جو بیکٹیریا وہ آتا ہی نارملی سولوشنز اور اس طرح کی چیزوں سے. تو اگر سولوشن کی بات کریں, اگر وہ بیکٹیریا ہے تو اس میں اس کا کلر چینج ہوگا. کلر نارملی یلوش گرینش اس طرح کا ہو جاتا ہے. ویسے تو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. اگین یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ ہو, لیکن نارملی اگر آپ کو کلر چینج نظر آ رہا ہے اور آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے اس کے اوپر, اگین سولوشن آج کل لینا اور باہر سے ملنا اتنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ مل سکے اور مشکل ہو جائے. سو اور اگین آپ کے اپنی آنکھ ہے. سو سب سے امپورٹنٹ چیز ایکسپائری ڈیٹ, سولوشن کا کلر بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ سولوشن نہ لیں, تھوڑا تھوڑا کر کے لیا کریں تاکہ ایکسپائر نہ ہو. اگین جس کمپنی کا آپ کو لگتا ہے بہتر ہے وہ یعنی نو ایشوز اس کے اندر. سولوشن کے اندر واٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے. نارملی وہ کہتے ہیں کہ سولوشن بس, اس کے اندر کسی چیز کو ایڈ نہیں کرنا. جو سیلائن وہ بھی یوز کر لیتے ہیں, اسی لیے وہ نارملی کہتے ہیں کہ سیلائن وغیرہ سولوشن بہتر ہوتا ہے کانٹیکٹ لینس کے لیے. سیلائن وغیرہ اس کے اندر کوئی چیز مکس نہیں, کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوسری چیز آپ جو مکس کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بیکٹیریا اس کے تھرو آ رہا ہو. کیونکہ میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے بھی افراد دیکھے کہ انہوں نے وہ بوٹل جو ہے پوری سوڈیم کلورائڈ والی بوٹل ہے وہ لی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے کنٹینرز میں ڈالا ہے, اور وہ تو اس میں بھی مطلب وہ ڈفرینٹ ہے نا, بالکل ڈفرینٹ. اس کے اندر ڈفرینٹ کیمیکلز مل کے کیے جائے جو کہ سیف ہوں. اگین اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بوٹل, جیسے نارملی کسی چیز بھی کہا جاتا ہے کہ بوٹل کھلی ہوئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے بنا کے رکھی ہوئی ہے بڑی بوٹل سے, یعنی اس کو بہتر ہے نہ یوز کیجیے. آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ملایا گیا. ٹھیک ہے نا. اگین جیسے ہوتا ہے کہ کوئی پانی باہر سے ملا کے مکس کر کے بوٹل بنا لی, وہ پانی کے آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا کیا شامل ہے. سو وہ جو بیکٹیریا وغیرہ ہے وہ آپ کی آنکھ کے اندر جائے گا, وہ ایک دفعہ آپ کی آنکھ کے اندر چلا گیا تو وہ جو نقصان کرے گا وہ زندگی بھر کے لیے آپ کی نظر کے لیے. سو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا جو سولوشن ہے وہ اس کو احتیاط کی جائے. دوسری چیز آپ کی اپنی صفائی,
یعنی آپ جس ہاتھ سے اس کو ڈال رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں سولوشن سے صاف کر رہے ہیں وہ پہلے دھوئے ہوں. اس کے بعد جب آپ نے کانٹیکٹ لینس کو یعنی صاف کر لیا اس کے بعد اس کو ایسے کپڑے سے صاف نہ کریں یا کسی ایسی چیز سے صاف نہ کریں جس کے اندر کیمیکل یا اس پہ اسکریچ ہو سکے. اس طرح کی چیزیں صاف نہ کیا جائے. تو صاف ہو ہی نہیں سکتا یا اسی وجہ سے کبھی کبھار لوگ آپ کو پتا نا کیونکہ وہ گیلا ہو گیا تو اس کو ایسے ڈرائی کرنے کے لیے اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس پہ اسکریچ پڑ سکتا ہے. اسکریچ ہو جائے گا بالکل یوز نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک چیز کے اندر اسکریچ پڑ گیا اس کا مطلب اس کے اندر کوئی چیز آ کے لوڈ ہو سکتی ہے. کوئی باہر سے اگر آ رہی فار ایگزامپل مٹی آئی آپ کی آنکھ کے اندر باقی تو صاف ہوگی لیکن وہ جو اس کے اندر ہے وہ آپ کی آنکھ کے اندر رہ جائے گی کیونکہ وہ اسٹک ہو جائے گی یعنی اس کے اندر. اس طرح ایسے بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بعض اوقات جیسے لینس کسی نے استعمال کیا ہے بالکل ایک آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہوں گے بالکل ایک عام سی یہ شکایت ہے کہ ریڈ ہو گئی ہے آنکھ ٹھیک ہے لینس اتار کے رکھ دی ہے تو کیا وہ سیکنڈ ٹائم اس کو یوز کریں؟ بالکل نہیں جی بالکل نہیں. ہو سکتا ہے دو چیزیں اس کے اندر یہاں تو لال اسی کی وجہ سے ہوئی دوسری چیز لال اس کی وجہ سے نہیں بھی تو وہ انفیکٹڈ ہوگی اور اگین وہ لینس اگر آپ دوبارہ پہنیں گے تو اس سے آپ کو انفیکشن ہو. ہم نارملی جب پیشنٹ کی نظر یا ایبسس سے جگہ تو ہم کانٹیکٹ لینس کو ضرور بھیجتے ہیں سیمپل کے اس کے لیے گرام اسٹین وغیرہ کے لیے چیک کرنے کے لیے کہ اس میں بیکٹیریا وغیرہ کون سا ہے. سو ایکچولی بیسیکلی سورس آف انفیکشن نارملی کانٹیکٹ لینس ہی ہوتا ہے. سو اگین آپ ایک چیز باہر سے باڈی کے اندر لگا رہے ہیں اور ایسی چیز جو انوائرمنٹ کے ساتھ انٹرفیئر کر رہی. سو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو جو ہے دیکھیں. سو سب سے امپورٹنٹ چیز صفائی کا خیال ہاتھ دھونا صحیح طرح یوز کرنے سے پہلے. پھر اگین جب آپ لگا رہے ہیں تو اس کو پراپر طریقے سے لگانا چاہیے یہ نہیں کہ وہ نیچے گر رہا ہے اس کو دوبارہ سے آنکھ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب جیسے کلین کیا جاتا ہے تو اپنے پام پر مطلب اس میں تو وہ صاف کر سکتے ہیں بالکل لیکن ہاتھ صاف ہونا چاہیے. ہاتھ صاف ہونے چاہیے یہ یعنی پہلے اس سے پہلے آپ سارے ہاتھ صاف کر کے اس کے بعد اس کو آپ یوز کر رہے ہیں. اگین نارملی وہ پام سے بہتر ہے کہ آپ انگلی پہ رکھ کے سیدھا آنکھ کے اندر لگا لیں. وہ تو لگا لیں مگر جیسے سولوشن اوپر ڈال رہے ہیں کلینزنگ جو سولوشن ہے تو وہ صاف کر سکتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس کو اگین سارا کچھ صاف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کیونکہ کانٹیکٹ لینس جب گیلا ہو جاتا ہے وہ کافی یعنی مشکل ہو جاتا ہے ہینڈل کرنا کیونکہ وہ سالڈ نہیں رہتا لیکوڈ ہی ہو جاتا ہے تھوڑا سا. سو کبھی کبھار سلپ ہو کے نیچے گر جاتا ہے یا کہیں اور جگہ پہ گر گیا تو وہ کانٹیکٹ لینس کو یوز نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کو اگر لگا ہے کہ تھوڑا سا بھی اس کو کچھ گند ہو گیا کچھ لگ گیا ہے سو بیٹر ناٹ ٹو یوز. تو آپ کہہ رہے ہوں گے بڑی مائنر چیزیں پوچھ رہے ہیں مگر یہ ہمارے لسنرز کی طرف سے کہا گیا جب ایک بار ہم نے تھوڑا سا اس کو ٹاپک کو لے کر چلے تھے تو یہ سارے کوشچنس تھے کہ بھئی اس طرح سے پوچھیں یہ تو اس لیے میں نے کہا کہ مائنر چیزیں بھی پوچھیں کیونکہ عام اس میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسے کہا کہ جو 18 ایئرز بلو ہیں 8% ہیں بچے وہ پہنتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ 18% سے نیچے نارملی ہینڈل نہیں کر سکتے. اچھا ہینڈل نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ 18 سے نیچے آپ کو پتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ ہائیجین اور وغیرہ سب کچھ نہیں کنٹرول کر سکتے. دیکھیے نارملی 18 سے نیچے ساری چیزیں پیرنٹ کے کنٹرول کی ہوتی ٹھیک ہے نا کنسنٹ سے لے کے ساری چیزوں کے اندر. سو یہ چیز بھی اسی کے اندر آتی ہے. دیکھیں اس میں پیرنٹس کا کافی زیادہ رول ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے ہینڈل کر سکتے ہیں. اگین کچھ بھی اس ٹائم پہ آنکھ پہ ہو گیا ہمارے پاس پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کی زندگی بھر کی نظر جو ہے خراب ہو جاتی ہے. سو اگر آپ یعنی احتیاط آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے کبھی کبھار پہننا بالکل ونس ان اے بلو مون ٹھیک ہے کوئی شادی پہ کوئی اس طرح کے اوکیزنس پہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو ریگولرلی یوز کر رہے ہیں اور احتیاط بھی نہیں کر رہے اور جب کچھ خراب ہو گیا تو کہیں کہ میں تو اتنی دیر سے پہن رہا تھا 10 سال ہو گئے پہنے ہوئے مجھے کبھی کچھ نہیں ہوا. یہ ایک ٹائم پہ ہی ہوتا ہے اور اگر آپ اس کا مطلب ہے آپ ریگولرلی احتیاط نہیں کر رہے تھے وہ تھوڑا آہستہ کرتے کرتے آپ کی آنکھ خراب ہو گئی. سو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو جو ہے بیسیکلی اس کی ہینڈلنگ آف کانٹیکٹ لینس جو ہے وہ بہت ضروری کہ آپ اس کو کس طرح کرتے ہیں. اگر 18 ایئر سے کم پہ اگر تو آپ کو جیسے ہارڈ کانٹیکٹ لینس کے اس طرح کی لکھ کے دیے وہ ایک ڈفرنٹ ایشو ہے. بالکل وہ تو آپ کے لیے یعنی
ضروری ہے, تھراپیوٹک ہے, بٹ کاسمیٹیکلی جیسے کلر چینج کرنا, اور آج کل وہ ہوتا ہے ٹیٹوز اینڈ اس طرح کے ڈفرنٹ شیپ ڈفرنٹ اس طرح کے, وہ بالکل بھی یوز نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کے اندر آکسیجن پرمیبلٹی بہت ہی کم ہوتی ہے. اور ایک اور بھی پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ 18 ایئرز تک جو جیسے آئی سائٹ جو ہے وہ ویک ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اسٹیبل نہیں ہوتی, ایسا بھی ہے؟ بالکل آئی سائٹ نہیں ہوتی, لیکن کچھ لوگ آئی سائٹ کے لیے میرے حساب سے زیادہ نہیں پہنتے, کاسمیٹیکلی لوگوں کو, آپ کو میں نے کہا نا کہ کلرز کا زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میری آنکھ کا کلر چینج ہو جائے. جی اس کے اندر آپ نے یہ ایک ہمیں بتا دیا کہ انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے ہینڈلنگ میں کس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا کمپلیکیشنز؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز انفیکشن, سب سے یعنی کریٹیکل اس کے اندر انفیکشن جس کی جو کورنیل ایبسسز ہے, موسٹ کامن کاز آف ایڈمیشن ہمارے پاس ہاسپٹل میں, یعنی ہمارے کے اندر سب سے زیادہ جو موسٹ کامن کاز ہے ایمرجنسی کا بہت بڑا جو ہے آتا ہے ہمارے پاس نمبر, جو ایسے پیشنٹس آ رہے ہیں جو ایبسسز کے تھرو آ رہے ہیں ہماری ایمرجنسیز کے. اتنا زیادہ وہ ایبسس بن جاتی ہیں کیا وہ مسلسل وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جیسے انہیں ریڈنس ہوئی یا پین درد بھی محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں نارملی سب سے پہلے درد ہوتی ہے, آپ کی آنکھ لال ہو جاتی ہے, آپ کی وائٹ ہو جاتا ہے کورنیا ایبسس کی وجہ سے, کبھی بار کورنیا اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ گل جاتا ہے سر. سو اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بگ نمبر ہے, یعنی باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے کورنیا کے اندر جو سب سے زیادہ ایڈمیشن ہے وہ کورنیل ایبسسز کا. اور وہ کانٹیکٹ لینسز ویئر کافی زیادہ کامن ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی پیشنٹ اگین دوسری چیز کبھی کبھار اس کے اندر کوئی یعنی اسٹیرائڈ یوز ساتھ کوئی ڈراپس اس طرح یوز کر لیے جس کی وجہ سے اور خراب ہو گیا, اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ ہوتی ہے. دوسری کمپلیکیشن جو نارملی ہوتی ہے ہینڈلنگ کے اندر, کانٹیکٹ لینس کا بریک ہونا, کورنیل ابریجن ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے اس کی, کہ آپ لگا رہے تھے اور صحیح طرح لگا نہیں تو آپ نے اپنے کورنیا کو اسکریچ کر دیا. یہ کافی کامن کمپلیکیشن ہے کیونکہ آپ اتار رہے تھے, اتارتے ہوئے کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ نکلا نہیں, جبکہ وہ نکل گیا ہوتا ہے تو وہ یعنی کورنیا اسکریچ ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو یہ کافی زیادہ کامن کمپلیکیشن ہے کورنیل ابریجنس کی. اگین کورنیل ابریجن بھی ایبسس بن سکتی ہے اگر اس کو بر وقت نہ علاج نہ کیا جائے اس کا. اگین دوسری چیز کانٹیکٹ لینس کبھی کبھار ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ کے اندر اسٹک ہو جاتا ہے کہیں, وہ ایک یعنی اس کی کمپلیکیشن اس کی ہے. اس میں بھی بعض اوقات ایسا ہے کہ وہ جو کانٹیکٹ لینس ہے وہ آئی بال اس کے اوپر نہیں آتا, اندر چلا جاتا, اسٹک ہو جاتا ہے. تو کیا وہ پھر کس طرح سے؟ وہ کچھ نہیں, اس کو آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے, یعنی ایمرجنسیز کے اندر جو نارملی آتے خود اپنے اس کو ہینڈل نہیں کرنا, آپ ادھر تک جا نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں ہم ایون ایز ڈاکٹرز بھی ادھر تک نہیں, وہ ہمیں پوری آئی لٹ اور سلٹ لیمپ مائکروسکوپ کو دیکھ کے اندر پھر ہمیں نظر آتا ہے. وہ ایک نارمل نیکڈ آئی یعنی آپ کو نہیں دیکھ سکتے, نارمل آنکھ نہیں دیکھ سکتی, اس کے لیے آپ کو مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ کبھی کبھار بالکل چھوٹا سا پیس ہوتا ہے اور ہمارے پاس اسپیشل سٹینز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سٹین ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. سو اس کو نکالنے کے لیے فورسپس وغیرہ اس طرح کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نکالنے کے اس میں اور خراب یا نقصان کر لیں, سو اس سے بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے. جی پھر ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے آپ نے انفیکشن کہا, پھر ایبسس بنا اس میں بن گئی, وائٹ ہو گئی آنکھ, تو یہ تو پھر بہت مطلب ہائی رسک اس پہ بلائنڈنس تک. دیکھیں یہ اگین کانٹیکٹ لینس جب آپ کا کورنیا کا سینٹر ایک دفعہ افیکٹڈ ہو گیا تو سمجھے کہ آپ کی نظر افیکٹڈ ہو گئی. اب جب وہ کورنیا انفیکشن ٹھیک بھی ہو جاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا سوڈومونس از دا موسٹ کامن. جی دوسری ایبسسز کے بھی کازز ہیں. کانٹیکٹ لینس کے اندر جب موسٹ کامن ہے سوڈومونس, ایکینتھمیبا ہوتے ہیں, اس طرح کی کازز. اس میں ہمیں اینٹی بایوٹک اسپیشل پریپریشن کی دینی پڑتی ہے جو کہ ہم ہاسپٹل میں پریپیئر کرتے ہیں, یعنی ہائی پوٹینسی کی کہہ لیں, وہ آپ کو اسپیشل دینی پڑتی ہے جو کہ پھر جو ہے جا کے افیکٹو ہوتی ہے. لیکن وہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی وہ اسکار اپنا چھوڑ جاتی ہے, جو کہ کبھی کبھار آپ کی انفیکشن تو چلی گئی لیکن وہ اسکار ادھر ہی رہتا ہے. وہ اسکار کی وجہ سے آپ کی نظر ساری زندگی کے لیے افیکٹڈ ہو جاتی ہے. سو اگین ایک نارمل سی چیز کے لیے آپ کی نظر جو ہے وہ خراب ہو گئی, یعنی اس کے لیے. اور کبھی کبھار یعنی ساری چیزوں کے باوجود ساری چیزیں انفیکشن بالکل نہیں جاتی, انفیکشن زیادہ اندر تک چلی جاتی, یعنی کورنیا کے تھرو اندر تک چلے گی, ریٹینا تک چلے گی, اس طرح کی چیزوں تک چلے گی, تو چھوٹی سی انفیکشن بڑھ جاتی ہے بیسیکلی. ٹھیک. تو یہ انفیکشن سے یہ پھر ساری جو کمپلیکیشنز ہیں وہ, تو پھر آپ کیا کہیں گے, کیا کریں لینزز کا؟ جیسے انفیکشن ہو گئی تو کس وقت ڈاکٹر کے پاس جایا جائے؟ جیسے ریڈنس ہو گئی, عام طور پر ریڈ ہو گئی تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑنا ہے. آپ اس کو یہ نہیں لے سکتے کہ ریڈ کوئی ایسی چیز ہے. اگین ہیلتھ سینٹر جائیں, ایمرجنسی جائیں, کہیں جائیں, یعنی جس مرضی ڈاکٹر کے پاس جائیں,
بٹ اس کا ایک دفعہ ایگزامینیشن ضروری ہے کہ اس کو روکا جائے وہیں سے, ٹھیک ہے, ویسے نہیں کہ آپ اس کو بڑھا لیں. اگر وہ شروع میں ہی روک لی جائے, جیسے کہ انفیکشن کورنیا تک نہیں پہنچی, کنجکٹیوائٹس ہے یعنی جیسے اگر ادھر تک ہے صرف تو یعنی ڈراپس وغیرہ اینٹی بایوٹکس وغیرہ سے ٹھیک ہو جائے گا. اگر وہ کورنیا تک پہنچ گئی اور سارا کچھ, پھر آپ کو یعنی ہم لوگ نارملی ادھر ایڈمٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو, اس کو رکھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کبھی کبھار ہفتوں رہتا ہے, تو اس کو نارملی وہ ڈراپس ہم اسپیشل پریپیئر کر کے دیتے ہیں. کبھی کبھار کورنیا کا پروسیجر بھی کرنا پڑ جاتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یعنی ایک کانٹیکٹ لینس کی وجہ سے ہو رہی. ٹھیک ٹھیک, کانٹیکٹ لینسز کی وجہ. ڈاکٹر اس میں جیسے ہم آپ میں پوچھنا صرف یہ چاہوں گی, اس حد تک کب پیشنٹ پہنچتا ہے کہ لینس لگائے رکھتا ہے کیا؟ جیسے آپ کے پاس تو پیشنٹ آتے ہیں, تو یہ ہمیں ذرا بتائیے کہ کب اتنی زیادہ کمپلیکیشن جب ہو جاتی ہے, کیا پیشنٹ ہے وہ کس طرح سے ہینڈل نہیں کر پاتا, کیا مس مینجمنٹ ہوتی ہے؟ سب سے بڑی مس مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آنکھ لال تھی, پیشنٹ ایک تو سو گیا, ایک تو وہ غلطی ہو گئی, اس کے بعد آنکھ لال بھی ہو گئی, پیشنٹ کہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ابھی, یعنی شاید ویسی ہوئی ہوگی, سویا نہیں ہوں صحیح طرح, یا انفیکشن ہو گئی, اگنور کر دی. سو وہ اگنورینس میں وہ چیز بڑھ جاتی. یا دوسری چیز فار ایگزامپل اب آپ کی آنکھ لال تھی, آپ نے وہی کانٹیکٹ لینس نکال لیا, دوبارہ وہی کانٹیکٹ لینس پہن لیا, صاف نہیں کیا صحیح طرح, ٹھیک ہے. یعنی پیشنٹ ایسے بھی آئے کہ آپ کو پتا تھا کہ یعنی پاسبلی انفیکٹڈ تھا, آپ نے پھر بھی یوز کر لیا اس کے اندر, یعنی اس کو اب آپ کو محسوس ہو گیا کہ آپ کو کوئی چیز خراب ہو گئی آنکھ کے اندر, لیکن آپ اس کو بڑھائی جا رہے ہیں کہ جب تک وہ ایبسس میں نہ کنورٹ ہو جائے اس سے پہلے تو آپ نہیں پہنچے یعنی ڈاکٹرز کے پاس. بر وقت پہنچنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ڈراپس, آئی ڈراپس ہو سکتا ہے ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, آپ کو ڈراپس ایسے دے دیں جو آپ گھر پہ یوز کر سکتے ہیں, اور ریگولر فالو اپ سب سے بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر. جیسے ابریشن کی بات تھی, سیم چیز. جی جی بالکل, ابریشن بھی ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو اسی ٹائم ٹریٹ کر دیں گے تو پھر وہ بہتر ہو جائے. کبھی کبھی پھر ہماری آئی سائٹ پہ کم افیکٹ. بالکل آف کورس, جب آپ کی ابریشن ہے صرف آپ کے, اگر ابریشن ہیل ہو گئی آپ کی آئی سائٹ پہ افیکٹ نہیں ہوگا, یعنی نارملی افیکٹ نہیں. جیسے وائٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات, جیسے دیٹ از انفیکشن سورس نا جی, وہ سارے کلیکشن آف پس ہے بیسیکلی, وہ جو وائٹ ہوتا ہے وہ کلیکشن آف پس ہے. اور جب ٹھیک ہونے کے بعد جیسے وائٹش جیسے نہیں, وہ بیسیکلی اس کا اسکار رہ جاتا ہے, جو وہ جو وائٹ ہے وہ کلیکشن آف یعنی پس ہے ساری چیز, وہ پس کلیکشن, جو وہ پس ساری ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ اپنا پیچھے سے اسکار چھوڑ جاتی, کیونکہ وہ جو کارنیا کا پلیس ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. سو جب ڈیڈ ہو جاتا ہے تو وہ وائٹ ہو جاتا ہے. تو جو وہ بیسیکلی اگین آپ کو جیسے بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, کارنیا شیشے کی طرح کہ لائٹ پاس کرے گی تو نظر آئے گا, تو جب وہ وائٹ ہو گیا تو پھر آپ کی لائٹ پاس نہیں کرے گی تو پھر آپ کو نظر بھی کچھ نہیں ہے. کیونکہ کانٹیکٹ لینسز جو ہیں وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ یوز کر, مگر یہ کہ کس طرح سے انہیں استعمال کیسے کرنا ہے, ان کی ہینڈلنگ کیسے ہے, اور پھر یہ کمپلیکیشن جو ہیں یہ صرف لسن ڈرانے کا مقصد نہیں ہے, یہ ہے کہ ہمیں کیئرفل ہونا ہے, انفارمیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس, آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یوز کیسے کرنا ہے. اگین اگر آپ کو نہیں ہے تو کانٹیکٹ لینس کے اندر پورا لیفلیٹ ہوتا ہے کہ کیسے پہننے, کیسے احتیاط اور کس طرح. آج کل تو بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں, یعنی ویڈیوز جو کمپنیز بناتی ہیں بیسیکلی, انہوں نے ویڈیوز کس طرح یوز کرنا ہے, یہ اس طرح کی چیزیں. اتنا زیادہ یوزرز میں سے کانٹیکٹ لینس کے انفیکشن وغیرہ کا ریٹ پھر بھی کم ہی ہوگا, لیکن یہ کہ اس کی جو انفیکشن ہے کافی ڈیفیسٹیٹنگ اس وجہ سے, کیونکہ وہ کارنیا کے آپ کی نظر کو افیکٹ کرتی, اسپیشلی ینگ ایج پہ. سو اس وجہ سے آپ کو اس کے اندر احتیاط کرنا, اس کو ہینڈل کرنا, سارا کچھ آنا چاہیے یوز کرنے سے پہلے. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی پچھلے جب جیسے میں نے ابھی اپنے لسنر سے کہا کہ ہم بات کریں گے ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی آنکھوں میں جو چینجز آتے ہیں, ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, مگر آج تھوڑا سا ہم بات ضرور کرنا چاہیں گے کہ اس میں کیا چینجز آتی ہیں, کیونکہ کافی سارے کوشچن تھے لاسٹ ٹائم, تو اس میں سے ایک کوشچن یہ تھا کہ ہمیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کروانا ہے, آنکھوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر بھی کیوں ضروری ہے کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے, تو آنکھوں کا چیک اپ کروائے. لیکن جس کو بھی ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی اٹ سیلف جو ہے ون آف دا لیڈنگ کاز آف بلائنڈنس ان دی ورلڈ, بالکل ٹھیک ہے. سو جس بندے کو بھی اگین شوگر کی جیسے دوسری کمپلیکیشن نیفروپیتھی لگا لیں, سارے نیوروپیتھی, ساری چیزیں, اسی طرح ریٹینوپیتھی بھی ون آف دا موسٹ کامن کمپلیکیشن. اگر آپ کو شوگر 20 سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو آپ کی آنکھ پہ اثر اس کا ہوگا. آنکھ پہ اثر اس کا اگر یعنی ارلی سٹیجز میں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا, ٹھیک ہے. سو یہ ضروری ہے کہ آپ نارملی 10 سال جس کو 5 سال جس کو ہو گئے ٹائپ 2,
اور ٹائپ 1 جس کو 10 سال ہو گئے ہیں کہ اپنا ایک دفعہ ضرور چیک اپ کریں. ٹھیک ہے. سو نارملی کیونکہ اگین ٹائپ 2 کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب یہ اسپیشلی ہمارے ملکوں کے اندر, تو جیسے ہی آپ کو پتہ لگا ہے کہ ٹائپ 2 آپ کو شوگر ہو گئی ہے, سو آپ کو اسی ٹائم سال کے اندر ڈیفینیٹلی چیک کرانی چاہیے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جتنی جلدی آپ اس کو پکڑ لیں گے, علاج کر لیں گے, یعنی اور یہ آف کورس شوگر کنٹرول کر لیں گے, سارا کچھ کر لیں گے, سو ایٹ لیسٹ آپ اتنی نظر بچا لیں گے. اگین نظر ایک دفعہ خراب ہو گئی ریٹینا کے اندر تو آپ اس کو کبھی بھی اس کی اصلی حالت میں نہیں لے کر آ سکتے. اور یہ شوگر کی وجہ سے اسپیشلی اگین. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہوتا ہے, مثلا کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح افیکٹ کرتی ہے شوگر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے اوپر, کس طرح سے اثرات ہوتے ہیں؟ نارملی شوگر کا افیکٹ پوری باڈی پہ, جو شریانیں ہیں بالکل وہ بند ہو جاتی ہے, چاہے وہ ہارٹ کی ہوں, چاہے وہ کڈنیز کی ہوں, چاہے وہ آنکھ کی ہوں. کیونکہ اس کا جو شوگر کی جب ہم بات کرتے ہیں پورے اس میں تو ہر اعضاء جیسے لیور کی, کڈنیز کی, برین کی, مائکرو ویسکولر ایبنارمیلٹیز بیسیکلی. مگر آج جیسے کہ آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں تو اسی لیے آنکھوں کی بات کریں گے. آنکھوں کی جو شریانیں ہیں وہ بیسیکلی سکڑ جاتی ہیں, کہہ لیں. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ جب سکڑ جاتی ہیں تو اس کے اندر بیسیکلی کچھ بلاک ہو جاتی ہیں, کچھ کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے, اس طرح ہوتا ہے. نارملی ریٹینا کا پارٹ جو میکولا ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو کہ نظر کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. سینٹر ہے ریٹینا کے سینٹر کو میکولا کا, جو کہ آپ کی نظر کا اس سے بنتی ہے. آپ کی 99% نظر وہاں سے ہوتی ہے. سو اگر اس کے اندر کوئی سویلنگ ہو گئی ڈائبٹیز کی وجہ سے, یا آپ کی یعنی سائڈوں پہ جو ریٹینا کی سائڈز ہیں اس کے اندر کوئی خون آ گیا, کوئی چیز آ گئی, تو اس کی وجہ سے آپ کی نظر افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اسپیشلی آپ کی جو سینٹر کی نظر ہے. سو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا چیک اپ کرا کے اس نوبت تک نہ لے کے آئیں کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے, یعنی آپ کے سینٹر کو افیکٹ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک. تو اس لیے اس میں اگر ہم اس کی شروع سے جیسے چینجز ہے, آپ نے کہا کہ ویسکولر چینجز جو ہیں وہ آتی ہیں اس میں, تو پھر یہ اس میں کتنا, جیسے اگر آپ نے کہا 5 سے 10 سال ہو چکے ہیں تب کروایا جائے, یا جیسے ڈائگنوز ہوا ہے ٹائپ 2 میں جیسے ڈائگنوز ہوا ہے, ٹائپ 1 میں 5 سے 10 سال. ٹھیک. وہ ٹائپ 1 تو جیسے ہم بات کرتے ہیں وہ تو ایج ریلیٹڈ نارملی اس میں کہتے ہیں کہ 10 سال تک جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتا. تو اس لیے ٹائپ 1 کے اندر, کیونکہ ٹائپ 1 کا ڈائگنوسس بھی جلدی ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ جینیٹیکلی, کنجینیٹلی اور ارلی ایجز کے اندر وہ پتہ لگ جاتی ہے. سو اس وجہ سے نارملی اس کا کیونکہ ڈائگنوسس یعنی انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, سو اس وجہ سے وہ جلدی ہو جاتی ہے. ٹائپ 2 کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب سے آپ کو شوگر ہے, پلس اگین شوگر کا علاج ضرور ہے, لیکن اس کا علاج پراپر طریقے سے ہمارے یہاں اگین نہیں ہوتا, اور اس کو کنٹرول صحیح طرح نہیں کیا جاتا. ملٹیپل فیکٹرز ہیں, خوراک سے لے کے ہماری ایکسرسائز, ہماری ہیبٹ, ساری چیزیں. تو اگین ہمارے پاس بڑا یعنی سب سے بڑا نمبر جو ہمارے آپتھالمولوجی کلینکس کے اندر وہ شوگر کے پیشنٹس کا ہے, کیونکہ ایک دفعہ شوگر ہو گئی آپ کو تو آنکھ کے اندر کوئی افیکٹ ہو گیا تو ساری زندگی کے لیے آپ کو ڈاکٹر کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں سے آپ نے بات کی کہ چیک اپ کرانا ہے, مگر اس میں ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی جو ڈائبٹیز ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی, یا بلڈ شوگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا, یا ہر ایک کو 5 to 10 ایئرز کے بعد کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. شوگر اچھی کنٹرول ہے, 20 سال کے بعد تھوڑا اثر ہوگا, یہ نارملی اسٹڈیز بتاتی ہیں, لیکن وہ تھوڑا اثر آپ کی نظر پہ افیکٹ نہیں کرتا. لیکن فار ایگزامپل نارمل جو میں آپ کو سچویشن بتاؤں ادھر, نارملی لوگوں کو 20 سال کی ضرورت نہیں پڑتی کہ شوگر آپ کی آنکھ پہ اثر کرے. نارمل لوگوں کی نارملی میں اگین کہوں گا 70 to 80% لوگوں کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی پہلے شروع میں اسپیشلی, جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ نارملی کچھ حد تک اثر ہوتا ہی ہے, اسپیشلی نظر کے اوپر. ان کی نظر کچھ حد تک ویک ہوتی ہے. تو اس لیے وہ ضروری ہے کہ جس کسی کو بھی شوگر ہے وہ اپنی آنکھوں کا چیک اپ ضرور کرائے, اسپیشلی ریٹینا کا چیک اپ جو ضروری ہے, ڈائلیٹڈ فنڈس ایگزامینیشن جسے کہتے ہیں, سلٹ لیمپ پہ ڈاکٹر کو جا کے, تاکہ وہ ارلی سٹیجز میں پکڑا جا سکے. پلس کچھ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, OCT وغیرہ کہا جاتا ہے اس کو, جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اسپیشل میکولا کا, جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سوجن وغیرہ تو نہیں ہوئی, تو اس کا علاج اگین جلدی کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ نظر کو بچایا جا سکے. اچھا, اس میں جیسے سامنے کچھ سائن کچھ نظر آتا ہے, یا پیشنٹ کچھ کیا محسوس کرتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز اس کو نظر, سینٹرل نظر جو ہے وہ بلرڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کئی بار بالکل سامنے دیکھ رہا ہوں, بالکل جی, آپ جیسے سینٹر میں جو ہے نا آپ کو لگے گا جیسے میں بلرڈ ہو گیا ہوں, یا کبھی کبھار کچھ ٹیڑھا پن محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے جو سیدھا ہے وہ سیدھا نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو, کوئی لائن وغیرہ. فلوٹر سے مراد یہ کہ آپ کو کالے دبے نظر آتے ہیں کافی زیادہ, یہ ہو جاتا ہے.
اگر آپ کی آنکھ کے اندر خون آ گیا ہے, کیونکہ ڈائبٹیز کی آخری سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ کی آنکھ کے اندر خون آ جاتا ہے, وہ آ گیا تو آپ کی نظر بالکل آپ کو نظر آئے گا جیسے کوئی چیز موو کر رہی ہے, لال نظر آئے گا, کبھی لوگوں کو کالا نظر آتا ہے, یعنی آپ کی آنکھ کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا خون. اگر آپ کی آنکھ کے پورے اندر خون آ گیا ہے یعنی پورے ریٹینا میں, تو وہ اسی ٹائم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی نظر بالکل بند ہو جائے گی, تو آپ کو ویسے ہی نظر نہیں آئے گا. سو ضروری ہے کہ آپ اس کو اگین اس سٹیج تک نہ لے کے آئیں, کیونکہ اگین ڈفرنٹ سٹیجز کا ڈفرنٹ علاج ہے, اس کے مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, اس کے بعد ایڈوانس سٹیج ہے. سو اس کا ڈفرنٹ سٹیجز کو جتنی جلدی آپ ٹریٹ کریں گے اتنی جلدی اس کی نظر بہتر ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے ریگولر چیک اپ اور جو شوگر کنٹرول ہے وہ ہونا. نارملی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ تو آگے, اس کے بعد جو ریگولر فالو اپ ہے وہ کبھی کبھار لوگ جو ہے وہ مس کر جاتے ہیں. سو آپ نے وہ مس نہیں کرنا. شوگر کنٹرول سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. شوگر کے علاوہ یعنی بلڈ پریشر کنٹرول, اسموکنگ کو اسٹاپ کرنا, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جو آپ کی نارمل باڈی کے اوپر اثر کرتی ہے وہی آنکھ کے اوپر اثر کرتی ہیں. یہ کولیسٹرول ہو گیا آپ کا, ساری چیزیں ہو گئی, اس کو کنٹرول کرنا. تو ضروری ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں تاکہ یہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی آنکھ کے اوپر اثر نہ کریں, کیونکہ ایک دفعہ نظر نیچے چلی گئی, پردہ کمزور ہو گیا تو اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا. جی 100%. ٹھیک ہے. تو اس میں اسی طرح سے جیسے ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں, شوگر کی, اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کی بھی چینجز آتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی چینجز ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ ہوتی ہیں؟ نارملی بلڈ پریشر کی چینجز تقریباً سیم ہوتی ہیں, ہائپرٹینسو اور ڈائبٹک چینجز سیم ہوتی ہیں. کبھی کبھار بلڈ پریشر سیم, جیسے اسٹروک جسے کہتے ہیں, جیسے دماغ کے اندر اسٹروک ہو جاتا ہے, یعنی آپ کے یعنی آپ کی نس ایک دم سے بند ہو جاتی ہے. اس طرح آنکھ کے اندر بھی کبھی کبھار آپ کی جو شریانیں ہیں وہ ایک دم سے بلاک ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی پوری آنکھ کے اندر خون آ جاتا ہے. سو نارملی اس کو ریٹینل وین اوکلوژنز کہتے ہیں, جو کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر کافی زیادہ شوٹ اپ کر گیا ایک دم سے تو اس کی وجہ سے وہ اثر کرتی ہے, کیونکہ آپ کی آنکھ کی جو شریانیں ہیں وہ کافی چھوٹی ہوتی ہے. سو کوئی بھی تھوڑا سا بھی چینج اس کے اندر وہ اس کو کافی زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو بلڈ پریشر کو اور شوگر کو کنٹرول کر رکھیں. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, ایک کوشچن ہے, ہمیں واٹس ایپ پہ جوائن کیا ہے, یہ ہیں ہمارے ساتھ احمد, اور پوچھ رہے ہیں کہ انہیں ڈائبٹیز ہے تقریباً 6 سال سے, اور اب کبھی کبھار ایسا لگتا ہے, ویسے تو نظر بالکل ٹھیک ہے اور عمر جو ہے وہ ہے ان کی 51 ایئرز, اور کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ دھندلا پن آ گیا ہے, تو میں کیا کروں؟ نہیں, نارملی دیکھیں دھندلاپن اگین یہ ضروری کبھی جیسے میرا خیال کبھی کبھار چینجز دیکھیں, کبھی کبھار نارملی ہو سکتا ہے, ملٹیپل ایشوز ہو سکتے ہیں, کیٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا موتی آنا شروع ہو گیا, ڈرائینس اٹ سیلف بھی کر سکتی ہے, اور پردہ بھی افیکٹڈ ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ پردہ اس کے اندر افیکٹڈ ہے, پھر بھی شوگر کنٹرول بھی, پھر بھی بیس لائن چیک اپ ضرور کرانا چاہیے. اگر آپ ایک دفعہ چیک کرا لیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہے, پھر سال بعد ایک دفعہ چیک اپ کرانا ہے آپ نے اس کو, مطلب کوئی 2-3 مہینے اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو سال بعد ایک دفعہ چیک اپ ہے. سو اگین سال میں ایک دفعہ چیک اپ کو اپنی آنکھوں کو اتنا ٹائم تو دے ہی سکتے ہیں. ٹھیک, یہ تو صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, پہلے ہم نے بات کی آج کانٹیکٹ لینزز پہ بہت ڈیٹیل میں, تو پھر بھی آپ کیا میسج کیا دینا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو؟ کانٹیکٹ لینزز ایک بڑی کامن سی ایک چیز ہے. اگین جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اوور دا کاؤنٹر اور ینگ پاپولیشن کافی زیادہ یوز کرتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی کمپلیکیشنز کی جو ہے انفیکشنز وغیرہ یعنی جو ہے ان کی, اس کا افیکٹ جو ہے وہ کافی یعنی ینگ پاپولیشن کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ آئی وڈ سے کہ ڈیوسٹیٹنگ ہے, کیونکہ آپ کی نظر ایک کہوں گا کہ چھوٹی سی چیز کی وجہ سے آپ کی نظر جو ہے خراب ہو گئی ساری زندگی کے لیے, جو مے بی شاید ہم اوائڈ کر سکتے تھے. سو سب سے امپورٹنٹ چیز کانٹیکٹ لینس پہننا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں پہننا چاہیے. بار بار اس بات پہ ہم لوگ زور دے رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ پہنیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کانٹیکٹ لینس پہننا کیسے ہے, اس کا ہینڈل کیسے کرنا. یہ ایک طرح جیسے گاڑی چلاتے ہیں جی, بالکل جیسے گاڑی چلا رہے ہیں جی, جیسے آپ کو پتا ہونا چاہتے ہیں گاڑی کس روڈ کی کس سائڈ پہ چلانی ہے, کب کرنا ہے, ساری چیزیں کیا کرنی. سو یہ ضروری نہیں. اور یہ اگین اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی کانٹیکٹ لینس, آپ صرف اس کو فیشن سٹیٹمنٹ اور اس کے لیے بار بار اپنی آنکھ کو
اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. اگر آپ کو فار ایگزامپل کچھ لوگ گلاسز وغیرہ سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے, اس سینس میں اس طرح کی ضرورت ہے اس کو ضرور یوز کریں, بٹ احتیاط کے ساتھ. اور اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ لال ہو گئی کچھ ہو گئی, سو آپ کو اسی ٹائم ایمرجنسی یا ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اس کے. ٹھیک. اور یہ جو چینجز آتی ہیں ڈائبٹیز کی وجہ سے, اس میں سب سے جو اہم پوائنٹ یہی ہے کہ اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں. شوگر آپ کو پتہ ہے آج کل ہماری سب سے بڑا, میں کہوں گا ہمارے کمیونٹی کا سب سے بڑا مسئلہ شوگر کو کنٹرول کو ہے. اگین اس کو جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ساروں کو کنٹرول میں رکھیں اور اس کو چیک اپ, اگین ریگولر چیک اپ, جن کو شوگر اسپیشلی ہے ایک دفعہ سال میں, اور نارملی لوگوں کو اس سے زیادہ ہی ضرورت پڑتی, بٹ یہ کہ اس کو چیک اپ ضرور کریں, اپوائنٹمنٹس مس نہ کریں. آپ کو ادھر فیسلٹیز موجود ہیں کہ آپ چیک اپ کرا سکتے ہیں اور علاج اس کا بر وقت ہوگا تو آپ کی نظر بچ جائے گی. ٹھیک. یہ ڈاکٹر صاحب اینڈ میں جیسے بالکل ایک کرنٹ جو ہے ویکسینیشن, اس کی بھی تھوڑی بات کرنا چاہوں گی. جیسے آپ بھی جیسے آئی میں بھی کچھ پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہوں گے, مگر یہ جو فرنٹ لائن پر ہیں ان میں ہے, یا جیسے کہ گائیڈ لائنس ہیں 60+ ہو گئی ہے, اور یہ کہ کرونک النیسز ہیں اور فرنٹ لائن پہ جی اس میں جو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, یا کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہیں, اور اس طرح کے سارے کرونک النیسز ہیں, خدا نخواستہ کینسر ہے جس کو یہ ہے. مگر اس میں کچھ ایشوز, کچھ جو پیشنٹس ہیں جو انہیں کالز بھی آ رہی ہیں اور وہ کچھ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, اس پہ بات کروں گی کہ وہ نہیں کرنی چاہیے کہ کیا سجیسٹ کریں. اس پہ اگین سب کی اپنی پریفرنس ہے. میرا پرسنل اس کے اندر ویو اس کے اندر ابھی بھی یہی ہے کہ یعنی ساری ویکسینیشن کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ نارمل ویکسینیشن کا بھی اتنا سکسیس ریٹ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ کوئی بھی ابھی ہمیں کوئی ادھر کمپلیکیشن نہیں ہے. میں آپ کو صحیح کہوں گا کہ میری اپنی فیملی کے اندر لوگوں نے اور میرے اپنے ڈاکٹرز جو سارے ساتھ ہیں انہوں نے لگائی, ابھی تک میرے سامنے کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. اور بلکہ میں خود کہوں گی کہ ہمارے بھی جیسے ہے گھر میں بھی لگوائی, اور آؤٹ سائڈ بھی بالکل. میں یعنی پرسنلی میرا جو لگوا چکے ہیں اور اس کا اندر کوئی سائڈ افیکٹ, اگین اس کے مائلڈ سے سائڈ افیکٹ ہے, جہاں آپ کو انجیکشن لگتا ہے ادھر تھوڑی سی درد, تھوڑا بہت کبھی کبھار فٹیگ ہوتی ہے, وہ آپ کو نارمل ویکسینیشن میں بھی ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو لگاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے یہ تھوڑے بہت سائڈ, آپ کو یہ ہوتا ہوگا کہ بچوں میں جب لگاتے ہیں بخار چڑھے گا, یہ تھوڑے سے سائڈ افیکٹس ہیں, بٹ یہ کہ اس کا سکسیس ریٹ کافی زیادہ ہے. اور اگین اگر اس پینڈیمک سے نکلنا ہے تو ہمیں اس مہم کا حصہ بننا پڑے گا, تو ہم نکلیں گے, ورنہ جیسے جیسے بھی آپ کی ٹرن آتی ہے تو اسے کہیں بالکل یہ اپرچونٹی مس نہ کریں. یہ اپرچونٹی شاید آپ کو کبھی نہ ملے اور ہو سکتا ہے کہیں اور نہ ملتی, تو اگر آپ کو یہ اپرچونٹی الحمدللہ بالکل مل رہی ہے تو اس فیسلٹی کو اویل کرنا چاہیے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. بڑے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ ایسے بات کی جو ہمارے لسنرز کی طرف سے بار بار ہمیں کہا گیا کہ اس ٹاپک کو اپنایا جائے, اور جو ویکسینیشن ہے اس پہ میں نے رائے لی, کیونکہ ظاہر ہے ڈر لگتا ہے. بالکل لوگوں کو ڈر ہے, لیکن ان کے لیے انہوں نے ہیلپ لائنز بنائی ہوئی ہے. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں, آپ دیکھیں نیوز اور اس طرح کی چیزوں یا انٹرنیٹ پہ اس پہ جانے سے بہتر ہے آپ فیس ٹو فیس کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیں. انہوں نے ہیلپ لائنز بنائی ہوئی ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ساری اویئرنیس دینا, تو یہ بالکل جی, اور اسپیشل بنی ہوئی ہیں ہیلپ لائن جیسے پوچھ سکتے ہیں لوگ, جو بھی آپ کو کوشچن ہے وہ فیس ٹو فیس پوچھنا چاہیے, لیکن پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بالکل صحیح. اور کچھ جو سوشل میڈیا پہ ایسے وہ آ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف نہیں, ان پروفیشنل لوگوں کو نہیں سننا چاہیے, جس کا تعلق ہے اس سے پوچھنا چاہیے ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر جاسم الحداد اور ڈاکٹر عثمان نعیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.